अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम रग़ज़ादत नावल की 10वीं किस्त पढ़ने जा रहे हैं। तो चले नावल को स्टार्ट करते हैं। 2 घंटों के बाद के वो मेंशन में पहुंचे थे। अमन को लेकर अंदर आया। मासी अम आ गया। मासी को देखते ही वो भागती हुई इनके सीने से लगी थी। अमान मेरा बच्चा, मेरे दिल के सुकून। इसका नरम चेहरा हाथों में लिए चटाचट चूम रही थी। ये 3 दिनों उन्होंने किस तरह गुजारे थे वही जानती थी। वो जितना सलामत सामने खड़ी थी तो जैसे इनकी सांसें लौट आई थीं। मासी, तुम हमको क्यों इस मर्दाना नाम से बुलाता? खाना खराब आ। अम बोला है ना, हम हमारा नहीं नाम अमन है, अमान नहीं है। वो अमान कहने पर सीख पा हुई थी। यूं भी इसका नाम अमनजाद काफ़ी मर्दाना लगता था। मासी के अमान कहने पर तो रसी सही कसर भी पूरी हो जाती थी। वो उसके ढेरों शिकवे पर मुस्कुरा रही थी। आजा मेरे बच्चे, तू अंदर आ, ये तो जल्दी है। मुस्कुराकर रोहेल को अंदर आने की दावत दी। वो मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुआ। ये पहली बार था जब वो ज़ाद के मेंशन में दाखिल हुआ था, शायद ज़ाद की बहन की सही सलामत यहाँ लाने की वजह से। अब माँ सदके, माँ कुर्बान, मेरी अमान, मेरी बच्ची। मासी को अमन को देख देख कर ही सो जान से वारी हो रही थी, जो अब शहद रंग आंखें फैलाए घूम घूम कर पूरा मेंशन देख रही थी। इसने तो कभी ये दुनिया नहीं देखी थी। वादी के फूल तितलियों के अलावा एक ये दुनिया भी थी। ये तो इसके ख्वाबों में भी नहीं थी। बेटा, तुम दोनों इस कमरे में ठहरो, ज़ाद आता होगा। वो पहले खुद मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है। तुम हमारी बच्ची को सही सलामत हम तक ले आया। मासी ज़ाद के हुक्म के मुताबिक इन्हें लिए एक जदीद फर्नीचर से मज़य्यन एक वसी कमरे में ले आई थी। टीचर, रोहेल के नज़दीक आती राजदाना अंदाज में इसे आवाज़ देने लगी। रोहेल की जान हलक में आ गई। वो अच्छी तरह जानता था कि ज़ाद की नज़रें इस वक्त इन पर होंगी। इसकी बहन यहाँ मौजूद हो और इसकी नज़रों से ओझल हो जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं था। अमन, ज़ाद थोड़ा फासला रखें। इसने नरमी से इससे इल्तिजा की थी। वो भरी जवानी में ज़ाद के हाथों मौत का शिकार नहीं होना चाहता था। क्यों हम क्यों क्या करोना है जो हम आप से फासले पर रहें? देख टीचर, गोल मटोल कितना प्यारा है नाम, तो फिर क्यों फासला रखने का बोलती है? वो अपने फूले गालों के साथ इस कदर मासूमियत से बोली थी कि रोहेल इसकी मासूमियत पर कुर्बान हुआ था। गोल मटोल सी कश्मीरी सेब जैसी वो वाकई बहुत प्यारी थी। फिर एकदम ही से याद आया कि वज़ात के मेंशन में खड़ा है और सामने खड़े ही वो आफत की परकाला इस पुरसरार शख्स की इकलौती लाडली बहन है। अपनी बहन की को तो लाला की जान बोलकर सीने से लगा लेगा। मुझ जैसे मासूम बेगुनाह को भूखे कुत्तों के आगे डाल देगा आपका भाई। बेबसी से ही मुंह में बुड़बुड़ाया था। वो कहाँ ज़ाद के हत्थे चढ़ गया था। अच्छा भला मेहताब के साथ काम करता था। लोगों को मारने का काम नेकी के इस खुफिया पटोले को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लाख दर्जे बेहतर था। टेबल पर रखे खूबसूरत प्याले से खुश्क मेवे उठाकर खाने में मसरूफ़ अमनज़ाद पर एक नज़र डालकर इसने सोचा, नहीं अमनज़ाद, कोरोना की वैक्सीन आ गई है। आप जैसी ही वबाओं की वैक्सीन नहीं बना सकता कोई। वो जलकर बोला था। देख टीचर, ये जो तू मुश्किल उर्दू में हमको गाली देता है ना, हम लाला को बता देगा। वो उंगली उठाकर इसे वार करते अंदाज में बोली थी। या वहशत अमनज़ाद, ये गाली नहीं है, वबा यानी आफत। वो इसे बता नहीं सका कि वाकई इसके लाला से डरा हुआ था। इसे बख्श दे। हमको तो इतना प्यारा है माड़ा, वहाँ इतना प्यारा होता है क्या? वो अठलाई सी इसके सामने अपनी मनमोहनी सूरत लिए पूछ रही थी। रोहेला पाक का दिल एहनान कर रहा था। हाँ, वहाँ इतनी खूबसूरत होती हैं तो वबाएँ इतनी खूबसूरत होती हैं तो 100 बार जान से जाने को तैयार। दिमाग इकरार कर रहा था, थी तो वो वबा ही, हसीन दिलकश वबा। अमनज़ाद, एक सर्द समंदर सी ठहरी हुई आवाज़ में सब साकित हो गया था। वो ज़ाद की आवाज़ थी। अमन तो थम सी गई थी जैसे। रोहेल का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो काली हुडी में मलबूस था। ऊंचा लंबा रोहेल इस शख्स के सामने पस्तकामत सा महसूस हो रहा था। वो हद से ज़्यादा चौड़ा था। स्याह बालों से भरा कुशादा सीना जो हुडी के अंदर से झांक रहा था। इसके हाथों की सुर्ख और नीली रगें काफ़ी आस्तीनों से नज़र आ रही थी। कुछ इस कमरे में अंधेरा भी था और कुछ इसकी हुडी ने इसका अपना चेहरा छुपाया हुआ था। रोहेल ने आज तक इसे देखना नहीं था। रोहेल को बस घनी मूंछों तक तले इसके बीच से सुर्ख लब नज़र आ रहे थे। अमनज़ाद ने खूबसूरती कहाँ से चुराई थी इसे अंदाज़ा हो रहा था। इसके सिर्फ नाम में ज़ात नहीं था, इसकी ज़ात में शिबे थी ज़ात की।
وہ شخص تو یونانی دیوتا جیسا تھا۔ اس کے دل نے اس کے مکمل دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر زبان پر لا کر انہیں کٹوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر گہرا کٹ کا نشان تھا جو سفید رنگت پر نیلا ابھرا ہوا تھا۔ اس شخص پر تو داغ بھی جچتے تھے۔ لالا، اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ رحیل اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ذات سے کتنا ڈرتی ہے۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ خاموشی سے چلتا ہوا امن ذات کے سامنے آیا تھا۔ دہشت ایسی تھی کہ گویا زمین پھٹے اور دونوں نفوس اس میں سما جائے، لیکن ذات کی نگاہوں سے بچ جائیں۔ اس کے نزدیک آ کر اس نے امن کا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی سرخ گالوں پر بہت سی خراشیں تھیں جو جاڑیوں سے لگنے پر نشان چھوڑ گئی تھیں۔ بنا کچھ کہے اس نے نرمی سے انگلی اس کے گال کو چھوا۔ لالا، رگڑ لگنے پر امن کی سسکی سی نکلے تھے۔ وہیں اس کی انگلیوں کی حرکت تھمی تھی۔ میں نے کہا تھا میری بہن کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے رحیل آفاق۔ وہ زیادہ بولنے کا عادی نہیں تھا، وہ سب جانتے تھے۔ اس کے ایک جملے پر ہی رحیل کی سانسیں اٹکی تھیں۔ ذات جاڑیوں سے بھاگنے میں الفاظ حلق میں ہی کہیں گھٹ گئے تھے۔ اس کے سامنے کسی کی بھی الفاظ کھو سکتے تھے۔ وہ واقف تھا، وہ صرف ایک انگلی پھیر کر ہی اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ وجہ نہیں پوچھی، صرف بتا رہا ہوں میں نے کہا تھا میری بہن کو ایک خراش بھی نہ آئے۔ اس نے انگلی کے سارے سے اسے روک دیا۔ رحیل نے دیکھا وہ جھکا ہوا تھا۔ اس کے سرخ لبوں نے نرمی سے امن کی پیشانی کو عقیدت سے چوما۔ لالا کی جان کو درد ہوا تھا۔ جو لہجہ بھی اس کی جان نکال رہا تھا وہ اپنی بہن سے بات کرتے وقت شہد سے بھی میٹھا ہو گیا تھا۔ نیکی کا وہ خفیہ پٹولا جو اس کے سامنے نان سٹاپ بولتا تھا اب خاموشی سے اپنا لالا سے پیار لے رہا تھا۔ لالا، یہاں بھی درد ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی سرخ نرم گداز کلائیاں ذات کے سامنے پھیلائی تھیں، گویا رحیل کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی تھی۔ ذات نے بنا کچھ کہے اس کی دونوں کلائیاں ہاتھ میں لی تھیں، دونوں پر انگلیاں پھیر کر جیسے محسوس کر رہا تھا جو درد اس نے سہے تھے۔ اس نے تو اسے وادی میں تتلی اور پھولوں کے درمیان جوان کیا تھا۔ اسے کانٹے نہ چبھنے اس لیے گلاب کے باغ میں اس نے نہ جانے کی ممانعت کی تھی۔ رحیل نے اسے پھر سے جھکتے دیکھا۔ لوگوں کے خون کو انگلی کی جنبش سے خشک کر دینے والا ذات اب جھک کر نرمی سے اس کی کلائی میں پھونک رہا تھا جیسے درد کا مداوع کر رہا ہو۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتی حق سے محبت وصول کر رہی تھی، جیسے جانتی ہو اس سیاد کی جان تو ہے ہی اس خوبصورت پنچھی میں۔ وہ اب بہت نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ لالا کے بچے کو اور بھی کہیں درد ہوا تھا۔ اس کی شہد رنگ کا بکھرے بالوں کو سنوارتے اس نے پھر سے پوچھا، لالا انگریزی پڑھتا ہے؟ تم خفا نہیں ہوتا نا؟ سارا انگریزی پڑھتا ہے، وہ نیلا پھول بھی پڑھ لیا ہے ہم نے۔ وہ تو اپنی جان خلاصی چاہتی تھی۔ رحیل جل کر اس کی جانب دیکھا جو کتنی آسانی سے بچ کر نکل رہی تھی۔ لالا اپنے بچے سے سب پوچھیں گے، کیا پڑھا سب سنائے گی لالا کی جان لالا کو۔ وہ ایک بار پھر اس کے سرخ گال سے ہلا رہا تھا۔ ماسی، امن ذات کو ان کے کمرے میں لے جائیں اور ایشلے کو بھی لے آئیں، وہ ہاتھوں میں موجود ڈیوائس میں بولا تھا۔ کچھ دیر میں ماسی اندر داخل ہوئی تھی۔ امن کو لے کر جاتے ہوئے انہوں نے ایک افسوس بھری نگاہ رحیل پر ڈالی۔ رحیل ان کی نظروں کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا۔ تم میری بہن کو لے کر آئی، یہ اچھا کیا، لیکن اسے جو تکلیف ہوئی اس کے لیے تمہیں آج رات ایشلے کمپنی دے گی۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا۔ ایشلے؟ بوائے تھوڑا آرام سے، وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولتا ہوا نکلا تھا۔ رحیل کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کے حواس تو تب ٹھکانے آئے جب ذات کے جانے کے بعد ایک شہیم شکل سے خونخوار دکھنے والا جرمن شیفرڈ اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ خود کار طور پر بند ہو گیا تھا۔ ذات؟ اس نے بے یقینی سے اپنے قریب آتے اس کتے کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ذات کا کتا تھا۔ وہ اس پر اتنا مہربان ہوگا جتنی ذات نے حد مقرر کی ہے، مگر ذات کی کیا حد مقرر کی گئی تھی؟ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر یہ کتا اس پر پل پڑا تو اس کی شکل سلامت نہیں رہے گی۔ ایشلے، اتنا خوبصورت نام، اتنی بھیانک شکل، وہ روحانسا ہوتے بولا تھا۔ ایشلے کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی اور یہ رات اسے اس کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ صبح اس کی آنکھ اچانک پڑنے والی روشنی سے کھلی تھی۔ وہ رات میں فرش پر میٹرس ڈال کر سویا تھا۔ رات کا منظر یاد آتے ہی اس کی نظریں بیڈ پر موجود وجود تک گئی تھی۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ مومنا، وہ زیر لب بولا تھا۔ سرد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لمحے کے ہزاروں حصوں میں اس کی نظریں کمرے کے کونے میں پڑی تھیں۔ وہ جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہی تھی۔ مہتاب نے مسحور ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا۔ وہ جانتا تھا مرہم رکھنے والا تو وہی تھا نا۔ وہ اپنا میٹرس فولڈ کر کے اس کے سامنے آ بیٹھا جو اطمینان سے نماز ادا کر رہی تھی۔
اس کا پرسکون چہرہ دیکھتے وہ ماضی میں کہیں کھو گیا تھا۔ موبس آپ بہت لمبی نماز پڑھتی ہیں۔ ذات کے کہنے پر 5 سالہ مہتاب نے بھی زور و شور سے گردن ہلائی تھی۔ وہ دونوں دعا مانگ کر بیٹھے تھے، لیکن ان کی ماں کی نماز عادی بھی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ سے بات کرتے ہیں نا نماز میں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان سے باتیں ختم کرنے کا دل ہی نہیں کرتا کیا؟ کیتھرین نے محبت سے ان دونوں کے پھولے چہرے کو دیکھا تھا۔ موبس، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ آپ سے تو اتنی باتیں کرتا ہے، میں اور ذات بور ہو جاتے ہیں۔ اس نے جلدی سے کہا۔ اس کی ماں اتنی مزے سے اللہ سے باتیں کرتی تھی، پھر اللہ اس سے کیوں نہیں باتیں کرتا تھا؟ آنکھیں بند کرو اور دل سے اللہ کو پکارو۔ اس نے نرمی سے ان کے ننھی آنکھوں بند کی تھی۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس کی ماں وہی مخصوص دعا پڑھ رہی تھی جو انہیں ہمیشہ سے پڑھاتے آئی تھی۔ چلو اب کلمہ پڑھو، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ دونوں نے ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھا۔ ہمیں یاد رکھنا، تم مسلمان ہو، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی نہیں بھولنا، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے اللہ کو نہیں بھولنا۔ اس کی موبس کی آواز اب دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، عکس دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ ماضی کے پنوں کو دل میں دفن کرتا حال میں لوٹ آیا تھا۔ الفاظ وہی تھے، ادا کرنے والا وجود بدل گیا تھا۔ کیتھرین کی جگہ گلاب نے لے لی تھی۔ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کے لب بھی اس کے ساتھ ہی حرکت کرنے لگے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ حیران تھا، یہ آواز اس کی اپنی تھی۔ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے یہ الفاظ آج 20 سال بعد مہتاب سید خان ایمان پر قدم رکھنے کی پہلی سیڑھی پر پھر سے چڑھ رہی تھی۔ 20 سال بعد اس کے لبوں سے کلمہ طیبہ ادا ہوا تھا۔ تم تکلیف میں ہو، اٹھ کیوں گئی؟ وہ اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر سرد سے قریب آیا۔ اللہ کے حضور کھڑی نہیں ہوتی تو زیادہ تکلیف ہوتی سائیں۔ وہ نرمی سے بولی تھی، اس کے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ مہتاب نے نرمی سے اس کے اپنے حصار میں لیا۔ آ جاؤ آرام سے۔ وہ اسے سہارا دے کر بیڈ تک لایا تھا۔ آپ نہیں پڑھتے نماز؟ اس کے سوال پر کتنے ہی لمحے وہ خاموشی سے تکتا رہا، جیسے الفاظ جمع کر رہا ہو۔ نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ گلاب خاموش ہو گئی، شاید اس کے سرد انداز پر سہم گئی تھی۔ لیٹو، تمہارے زخموں کی پٹی بدل دوں۔ اس کا انداز کچھ نرم ہوا۔ سائیں، میں اماں جان سے کروا لوں گی، آپ پلیز رہنے دیں۔ وہ کچھ جھجک کر پیچھے ہوئی تھی۔ ماسی کو اماں جی بول رہی تھی۔ مہتاب کو خوشی ہوئی۔ میں کر رہا ہوں، جب میں یہاں نہیں رہوں گا تو کروا لینا ماسی سے۔ اس کے کہنے پر وہ جھٹکے سے اس کی جانب مڑی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کل ہی تو وہ ملا تھا اسے مسیحا بن کر، ہمدرد بن کر، آج تو وہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ مومنہ، میں یہاں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہمارا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ یہ مقصد میرے لیے زندگی کا موت کا مقصد ہے مومنہ، خدا کے لیے اس طرح نہیں کرو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اس کی زندگی میں تو شاید شادی محبت جیسا کچھ تھا ہی نہیں، ان کی زندگی کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ میں کبھی آپ کے مقصد میں رکاوٹ نہیں بنوں گی سائیں، لیکن مجھے خود سے دور کرنے کی بات نہیں کریں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے رونے لگی تھی۔ رو نہیں، تم بس تھوڑے دن یہاں رہ لو، پھر میں آ جاؤں گا تمہارے پاس، اپنے گلاب کے پاس، ہمیشہ کے لیے اپنی مومنہ بنانے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لبوں سے چنتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا تھا، اس وقت تک نہیں جب تک ان کا انتقام ادھورا تھا۔ اسے اپنا مقصد اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا، شاید گلاب سے بھی۔ تم یہاں ذات کے سیف ہاؤس میں محفوظ ہو سائیں کی جان۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا تھا۔ پہلی بار کوئی اس کے لیے رو رہا تھا۔ انتقام کی آگ میں جل کر ریگزاروں کے راستے میں چلتا وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کی تشنگی بجھ بھی سکتی ہے، مگر یہ تشنگی کو مزید بڑھا گئی تھی۔ ابھی نہیں جا رہا میں، تم اس طرح ابھی سے تو نہیں رہو۔ کیتھی کے بعد پہلی بار ہی کسی کے آنسو اس کے دل پر گرے تھے۔ اب لیٹو، اپنے جانے سے پہلے تمہارے تمام زخم مکمل طور پر ٹھیک دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ بولنے کے ساتھ ہی اسے بازو کی پٹی تبدیل کرنے لگا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے تکتی لیٹ گئی تھی۔ کل رات کی طرح اس کے تمام زخموں پر اپنی مسیحائی کے پھائے رکھ رہا تھا۔ اس کی تکلیف سے سسکنے پر وہ خود بھی بے چین ہو رہا تھا۔ سائیں، وہ درد کی شدت سے بے حال ہوتی سے پکار بیٹھی۔ بس ہو گیا، نرمی سے پھونکتے اس نے تسلی دی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خاموش تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دستک کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز بھی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی آنے والا کون تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ماسی سے پردے کے اس پار کر لے گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ پردے کے دوسری جانب کون کھڑا ہے، وجہ جس کی وہ ملکہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کے کمرے میں کوئی پرندہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔
طلال اکبر آپ کی زندگی سے نکل گیا، مگر آپ کے دل و دماغ میں اب بھی اس کا عکس ہے ملکہ۔ ذات اپنی چیزوں پر کسی کا عکس بھی برداشت کرنے کا قائل نہیں ہے ملکہ۔ وہ خاموش کھڑی سے سن رہی تھی۔ ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ ذات نے مٹھیاں بھینچی۔ بس یہ سن لیں آپ، اس کے بعد آپ کے دل و دماغ سے طلال اکبر کا عکس بھی مٹ جائے گا۔ اس کی سرد آواز ابھری تھی۔ ذات نے آپ سے کہا تھا کہ ذات محبت میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ وہ سفید پردے کے اس پار اس کی پرچھائی دیکھ رہا تھا۔ انہی پہاڑوں اور کوہساروں کے بیچوں بیچ تنگ راہداریوں میں پڑے تمام کانٹوں سے آگے بہت دور وہ اس وقت روشنیوں اور رنگوں میں گم اس کلب میں بیٹھا تھا۔ باہوں میں دونوں جانب دونوں حسینائیں تھیں جن کا بے داغ حسن اس کے سراہنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نشے میں دودھ کبھی انہیں چوم رہا تھا تو کبھی جام لبوں سے لگا رہا تھا، مگر وہ نشہ تو کبھی نہیں تھا، نہ شراب میں نہ شباب میں۔ کنج آزار کا نشہ کسی چیز میں نہیں تھا۔ اسے اس وقت شراب اور شباب نہیں چاہیے تھا، طلال اکبر کو کنج آزار کا نشہ چاہیے تھا جو اب اسے کبھی میسر نہیں ہونے والا تھا۔ کنج، اس نے زیر لب کہا۔ اسے گئے 5 دن ہو گئے تھے۔ طلال اکبر کے حواسوں پر اس طرح سوار ہوئی تھی جیسے پچھلے 20 سالوں سے میں نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس کی باہوں میں موجود لڑکیاں اس کے لبوں سے چھیڑ خانی کر رہی تھیں۔ اس نے مدہوشی میں اس کے لبوں کا جام پیا، مگر وہ خوشبو، وہ آواز، وہ احساس کہیں نہیں تھا۔ آپ تو ہم سے محبت کرتے ہیں نا طلال؟ آخری دن بے یقینی سے اس کا کہا جملہ جو اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کی پلکوں سے آنسو گرتے اسے آوازیں دے رہے تھے، اسے اپنی جانب پکار رہے تھے۔ وہ آوازوں کے لیے رکا، گھڑی 2 بار، مگر اس کی آنکھیں ان حسیناؤں کے دلکش وجود میں الجھ رہی تھیں۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کی خالی کٹوروں میں کنج آزار کی نیلی آنکھوں کے عکس کے سوا کچھ نہیں رہ رہا تھا۔ طلال، اس کے سامنے رومن کا خاص آدمی کھڑا تھا۔ ڈیل کا کیا ہوا؟ رومن انتظار نہیں کرتا، تم جانتے ہو نا۔ کس ڈیل کی بات کر رہے ہو؟ اسلام آباد میں نہ ہونے والا بلاسٹ کے بدلے میں اپنی بیوی رومن کے حوالے کر تو چکا ہوں۔ اس کا سارا نشہ رن ہوا تھا۔ اس نے اپنے لبوں سے اقرار کیا تھا اپنی محبت کا سودا کرنے کا۔ نشہ سر پر چڑھ کر بولنے لگا ہے کیا طلال؟ رومن پچھلے 1 ہفتے سے تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہے، اپنی عادت کے برخلاف۔ تم جانتے ہو وہ زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ وہ آدمی غصے سے بولا تھا۔ دوسری جانب کھڑا ویٹر خاموشی سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ تمہارے آدمیوں کے حوالے کیا تھا میں نے اپنی بیوی، رول کے مطابق، طلال بگڑ کر بولا تھا۔ ہمارا کوئی آدمی پچھلے سال کچھ دنوں میں اسلام آباد نہیں آیا طلال، ہم سب انڈر گراؤنڈ تھے۔ وہ دونوں ہی ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے 5 لوگ تھے، وہ میرے گھر سے میری بیوی کو لے گئے ہیں۔ وہ رول کے مطابق رومن کا کام پورا نہ کرنے پر میں نے اپنی بیوی ان کے حوالے کر دی تھی۔ وہ بار بار کتنی سواقی سے یہی ذکر کر رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی رومن کے پاس نہیں گئی، تمہارے پاس نہیں ہے، تو 5 دن پہلے تم سے لڑکی کون لے کر گیا تھا؟ وہ شخص اب سمجھنے کے انداز میں بولا تھا۔ کوئی کھیل گیا ہے تم سے طلال، تمہارے گھر سے تمہاری بیوی لے گیا، مگر جس لڑکی کی گمشدگی میں تم نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اس لڑکی کو تم نے حوالے کیسے کر دیا طلال؟ محبت اتنی جلدی ختم کیسے ہو گئی؟ وہ آدمی سے آئینہ دکھا رہا تھا اور وہ آئینے میں اپنا سیاہ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے گرل کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ کتنی سفاکی سے طلال اکبر کہہ رہا تھا، اس نے اپنی جان کے بدلے اس کا سودا کر دیا، اس نے ایک وحشی درندے کے حوالے کر دیا تھا اسے۔ ذات نے وہ ویڈیو بند کی، ساتھ ہی اس کی آواز بھی بند ہو گئی۔ وہ جانتا تھا وہ سب سن چکی ہے، طلال اکبر کی اصلیت جان چکی ہے۔ مان ٹوٹا تھا، محبت اپنا بھیانک چہرہ لیے سامنے کھڑی مسکراتی ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف وہ لمحات تو وہ ہوتا ہے جب دل صبر کے گھونٹ بھرنے سے انکاری ہو جائے، مگر لبوں کی مسکان، آنکھوں کی چمک یوں ہی برقرار رکھنی پڑے۔ وہ بھی اس لمحے اسے گزر رہی تھی۔ آگاہی کا وہ لمحات زندگی کے باقی اسباق پر ہمیشہ حاوی رہنے والا تھا۔ ہماری عدت کے بعد ہم آپ سے نکاح کے لیے تیار ہیں۔ ہر اذیت کا تقاضا ہوتا ہے اسے جھیل کر آگے بڑھ جائیں اور نئے گھاؤ کے لیے خود کو تیار کر لیں، مگر فی الحال تو اس کا ہر زخم ہرا تھا۔ چشم میں آتا پانی بہت سی سسکیوں اور آہوں کو اپنے ساتھ اندر دل پر گرا کر وہیں ان کو دفن کر دے تھا، بہت بہتر۔ وہ مختصر بولنے کا عادی شہزادہ اسے پوری داستان سنانا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، پورے استحقاق سے، اپنی دسترس میں لے کر۔